आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, किसी इंसान का दूसरे इंसान को इंसानियत की बुनियाद पर सबसे बेहतरीन अतिया है खून का अतिया। छोटे से अतिये से किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी को बीमारी से उभरने में और अपनी कमज़ोरी से लड़ने में मदद की जा सकती है। साबिक़ में किसी का खून ज़्यादा बह जाता तो डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ही खून इस्तेमाल होता था, मगर दौर जदीद में नए तकाज़े, नई बीमारियां, नई टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से एक यूनिट अगर आप खून का अतिया देते हैं तो वो एक से ज़ायद पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि कोविड के लिए ब्लड प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही थी तो खून में से प्लाज्मा निकाला और कोविड पेशेंट को दे दिया। डेंगू में प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है तो प्लेटलेट्स अलहदा किए, डेंगू पेशेंट्स को दे दिए। थैलेसीमिया के पेशेंट्स को आरबीसीज़ की कमी हो जाती है तो उन्हें आरबीसीज़ अलहदा करके दे दिए। तो इस तरह से एक यूनिट कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। साबिक़ में खून के अतिये के ताल्लुक़ से या तो शऊर बेदार न था या फिर शुकूक व शुबहात की वजह से लोग खून का अतिया देने के लिए आगे नहीं आते थे। हैदराबाद की तंजीम फोकस की जानिब से पिछले तकरीबन 12 साल से खून के अतिये के ताल्लुक़ से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी निगरानी मौलाना हाफिज मोहसिन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब कर रहे हैं। वो न सिर्फ शऊर बेदारी मुहिम चला रहे हैं बल्कि मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून के अतिया कैंप भी मुनक़िद कर रहे हैं। पहले ये सालाना अफेयर होता था, अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, जैसे तकाज़े बढ़ रहे हैं, जैसी ज़रूरत बढ़ रही है तो नई नई बीमारियां हो रही हैं, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो इस नेक काम में जो तकरीबन 12 साल से तंजीम फोकस का जो ताउन दे रहे हैं, उन ताउन देने वाले हजरात को शाही मस्जिद बाग़ आम्मा में एक तकरीब के ज़रिए तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में शहर की सरकर्दा शख्सियतें मौजूद थीं। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर जनाब ए के खान साहब, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जनाब सैयद उमर जलील साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब, मुफ्ती मौलाना सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम साहब, साबिक़ नायब मुफ्ती जामे निज़ामिया जनाब मोहम्मद कासिम सिद्दीकी तस्खीर साहब ने शिरकत करते हुए इन शुरका को तहनीत पेश की और अपने खिताबात से नवाजा। इस मौके पर मौलाना कासिम सिद्दीकी तस्खीर साहब ने डॉक्टर सईद रमज़ान अल बूती साहब की लिखी हुई किताब फ़िक़्हुस सीरतुन नबविय्या की अहमियत के बारे में बताया कि किस तरह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हुए न सिर्फ अपनी दुनियावी ज़िंदगी बल्कि उखरवी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। मुलाहिज़ा फरमाइए। सीरत से अपनी शख्सी जिंदगी में कैसा इस्तेफादा कर सकता हूं, उसके नमूने आपको इस किताब में मिलेंगे। सीरत को मैं एक मुतबर्रिक सब्जेक्ट समझकर पढ़ूं तो ये अच्छी चीज है, सवाब की नीयत से पढ़ूं अच्छी चीज है, लेकिन मेरी अपनी शख्सी जिंदगी में किस तरीके से मैं सरकार की सीरत को अप्लाई कर सकता हूं, इसके लिए ये किताब है। तो ये तो 12 रोजा महाफिल है, ये आपके लिए निहायत अहम है और मैं शख्सी तौर पर आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हजरात इस महाफिल में शरीक हों। इमाम व खतीब शाह मस्जिद बाग़ आम्मा मौलाना हाफिज डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी साहब के इन 15 रोज़ा खिताबात के ज़रिए आप इस नायाब किताब को समझ सकते हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया को डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का तसव्वुर सबसे पहले इस्लाम ने दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कोएलिशन हुकूमत तश्कील दी। उन्होंने मदीना के मुख्तलिफ कबीले के लोगों को एक जगह जमा किया और मखलूत हुकूमत तश्कील देते हुए तमाम कबाइल के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया।
ملاحظہ فرمائیے۔ ذات کے لیے اچھا ہوں، جب میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوں، جب میں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا ہوں، جب میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہوں، جب میں غیر مسلم برادران کے ساتھ اچھا رہوں گا، تبھی اخلاق کی تکمیل ہوگی۔ اور ایک بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، اور آپ یاد رکھ لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو ہجرت فرمائے تو آپ نے پورے قبائل کو جمع کیا، پورے قبائل کو جمع کیا اور ایک بینر تلے ان کو جمع کیا اور ایک مخلوط حکومت قائم کی۔ تو حضور نے جو پہلی حکومت قائم کی تھی وہ مخلوط حکومت تھی، وہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے ساتھ مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت قائم کی تھی۔ اور آپ یاد رکھ لیجئے ہندوستان کی جو جمہوریت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، سب سے اعلیٰ، اور اتنی اس کے اندر جو ڈائیورسٹی ہے، اس کے اندر جو تنوع ہے، دنیا کے کسی ملک میں آپ کو یہ ڈائیورسٹی نہیں مل سکتی، یہ تنوع نہیں مل سکتا۔ اور اس میں مسلمان کو اپنا رول پیش کرنا چاہیے، جس طریقے سے سرکار نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو ایک سب سے اعلیٰ مثال حکمرانی کی قائم کی تھی، ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ مثال قائم کرنی ہے۔ سرکار کی سیرت کو پڑھ کر، سرکار کی سیرت کو سمجھ کر ہندوستان میں مسلمانوں کو حکمرانی کا طریقہ بتانا ہے، غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ مل کر ایک اعلیٰ اخلاق کا اور پیار محبت کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایک اعلیٰ مثال پیش کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو سرکار کی سیرت اس حیثیت سے آپ دیکھیں کہ میثاق مدینے کی جو سب سے پہلی حکومت قائم ہوئی تھی، حضور نے اسلامی حکومت قائم نہیں کی، حضور نے مخلوط حکومت قائم کی ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان پاکستان میں ہے تو یاد رکھو ہندوستان کا مسلمان پاکستان کے مسلمان سے بہتر ہے، اگر کوئی سعودی عرب میں مسلمان ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس سے بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ وہاں تو اسلامی حکومت ہے، وہاں تو اسلام کا نفاذ، اسلام کے احکام جاری ہیں، لیکن حضور کی جو سنت مدینے کو ہجرت کر کر سرکار نے مخلوط حکومت کی قائم کی تھی، وہ ہم ہندوستان میں رہ کر اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے عاجزانہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ اس موقع پر سٹی پولیس کمشنر انجنی کمار صاحب نے 12ویں میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ کے پوسٹر کو نہ صرف ریلیز کیا ہے بلکہ عوام سے اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ پولیس کمشنر نے مذہب، ذات پات، علاقائیت ان سب سے اوپر انسانیت کو رکھنے کو کہا ہے۔ دور جدید کی تیز رفتاری کی وجہ سے بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر خون کے عطیے کی ضرورت میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور محکمہ پولیس خون کا عطیہ دینے کے معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ حیدرآباد جیسے شہر میں 10 لاکھ سے زیادہ فلوٹنگ پاپولیشن ہر دن رہتا ہے جو یہاں کے ریگولر باشندے نہیں ہیں، صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حیدرآباد کے رہنے والے لوگ ہر دن کم سے کم 10 لاکھ لوگ باہر رہتے ہیں، بزنس کے سلسلے میں، میٹنگ کے سلسلے میں، اگر اسٹوڈنٹ ہے تو پڑھائی کے سلسلے میں، میڈیکل کے سلسلے میں۔ تو اب یہ کہنا کہ میں کہیں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں، پہلے اگر کوئی بتاتے تھے کہ میں سدھی پیٹ کا رہنے والا ہوں آج سے 100 سال پہلے، تو اس کا مطلب کہ وہ زندگی میں شاید 1-2 بار سدھی پیٹ سے باہر نکلیں گے، لیکن اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں سدھی پیٹ کا رہنے والا ہوں تو شاید ہر ہفتے وہ سدھی پیٹ سے باہر نکلتا ہے۔ اس لیے آج بہت ضروری ہے کہ مذہب، دیش، اسٹیٹ، سٹی سب سے اوپر انسانیت کو رکھا جائے۔ آج جب میں نے فورڈ موٹر کمپنی کی بات کی تو اس سے ایک نئی چیز نکلتی ہے، وہ ہے رفتار۔ زندگی کے ہر فیز میں اب رفتار کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔
100 سال پہلے سب لوگ بیل گاڑی میں جاتے تھے، لیکن آج نئی نئی گاڑیوں کی رفتار کتنی ہے شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جب ہر چیز کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو اس میں خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس سے ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ حیدرآباد ہم لوگ لکی ہیں کہ ہندوستان کے بڑے شہروں کے کمپیریزن میں، دلی، بنگلور، بامبے کے کمپیریزن میں روڈ پر حادثے حیدرآباد میں کم ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان روڈ پر زخمی پڑا ہوا ہے، اس کو سب سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں؟ بلڈ ڈونیشن۔ اور وہ بلڈ ڈونیشن ہم اور آپ ہی کر سکتے ہیں، ایک انسان ہی وہ بلڈ ڈونیشن کر سکتا ہے، اس کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں، وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اور اسی لیے آج میں نے اس کا ایگزامپل دیا کہ آپ کے اور ہمارے ریلیٹیو پورے دنیا میں کس کو کب کس چیز کی ضرورت ہو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے جب شاہی مسجد کا 100 ایئر سیلیبریشن ہو رہا ہے اور آج بلڈ ڈونیشن کی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، حیدرآباد سٹی پولیس کی طرف سے ہر 2 مہینے پہ ہم لوگ ایک کیمپ لگاتے ہیں، اور منیمم 250 سے 300 لوگ بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں۔ خاص کر کے جو ینگ آفیسرس ہیں، جن کا جیسا کہ آپ جانتے ہیں عمر کے ساتھ خون کا بھی بدلاؤ آتا ہے، ایک ایج کے بعد کے لوگوں کو خون دینا ایڈوائزبل نہیں سمجھا جاتا ہے، تو ینگ لوگ دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ ہر دوسرے مہینے ضرور کرتے ہیں۔ ایون کورونا میں ہم لوگوں نے بلڈ ڈونیشن کرتے کیا تھا، اور خاص کر کے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے۔ انجنی کمار صاحب نے کہا ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ، اور انہوں نے اس موقع پر اپنے منفرد انداز میں غالب کا ایک نصیحت آمیز شعر بھی پڑھ ڈالا۔ آج ہم سے پہلے بڑے لوگوں نے بہت کچھ کہا، تو اس میں ایک چیز مجھے میرے ذہن میں آیا کہ جب ہم لوگ کسی بھی ماحول کا بات کرتے ہیں، دنیا میں شاید کبھی بھی 100% کوئی چیز پرفیکٹ نہیں رہتا ہے، کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، شاید اس کو انسان کامل کہیں یا شاید کوئی نہیں ہو سکتا، ہر جگہ ضرور کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے۔ اس کمی کو، اس خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، اپنے پڑوس کو اور بہتر کیسے بنائیں، سب سے ضروری ہے۔ آج جس بھی حالات میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے اس سے بہتر حالات میں رہیں، چاہے وہ روزگار کا بات ہو، چاہے وہ سوشل یونٹی کا بات ہو، چاہے وہ انسانیت کا بات ہو۔ اور اس میں مجھے ایک بہت فیمس غالب کی ایک لائن یاد آتی ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ تمام عمر غالب یہ غلطی کرتا رہا، تمام عمر غالب یہ غلطی کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ تو اس کا مطلب کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دھول کو ہٹائیں، اس کے بعد کوشش کریں کہ دوسرے میں دھول کہاں ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں شریک کرنے کا موقع دیا، اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اتنے اچھی چیز کے لیے جب بھی آگے بھی کچھ بلڈ ڈونیشن کا ہو تو اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، اور جب بھی آپ بلائیں گے ہم 11 سال قبل اس وقت حیدرآباد سٹی پولیس کے کمشنر رہے AK خان صاحب نے پہلے کیمپ میں شرکت کے تعلق سے بتایا، اور کس طرح سے یہ کاروان بڑھ رہا ہے اس تعلق سے انہوں نے تمام جو ہے
آرگنائزرز اور معاونین کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کیا، ان کی ستائش کی، اور شاہی مسجد باغ عامہ سے ان کی دیرینہ وابستگی کا بھی اظہار کیا۔ دعوت دیے تھے کہ پہلی بار ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ 12 ربیع الاول، جن کی اہمیت تو ہر ایک مسلمان جانتا ہے، اس دن ہم لوگ پہلی کیمپ لائبریری آصفیہ جو ہے سینٹرل اسٹیٹ سینٹرل لائبریری جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، وہاں پر منعقد ہوا تھا۔ میں ایک سال حاضر ہوا تھا، پھر ایک 2 سال اس کے بعد وہاں پر گیا تھا میں۔ بہت ہی اچھا پروگرام کا آغاز ہوا اور ہر سال ہوتا جا رہا ہے اور سال بھر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں محسن صاحب کو، ان کے بھائی صاحب کو، ان کے ساتھ جو بھی ایک کام میں جڑے ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اس سال کی اہمیت یہ ہے 12 ربیع الاول ہے اور 12واں سال ہے یہ پروگرام جو اس سال ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے انجلی کمار صاحب فرما رہے تھے، شاہی مسجد تعمیر ہو کر 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ اس مسجد سے جس طرح کا پیغام ہر ایک شہری حاصل کیے ہیں، جس طرح کی نصیحت یہاں سے ملی ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ ہماری زندگیوں کو سدھارنے میں، ہماری عبادتوں کو سنوارنے میں یہاں سے جو بھی نصیحت ملی ہے اس کے لیے ہم سب شکر گزار ہیں۔ میرے بچپن میں اس کے بعد خاص کر IPS میں داخلہ لینے کے بعد، کیونکہ DGP آفس اس طرف ہے، کمشنر آفس دوسری طرف ہے، یہاں سے ہر جمعہ، بہت سارے جمعہ میں یہیں پہ جمعہ کی نماز ادا کرتا تھا۔ آپ کے ابا حضور حیات تھے جب، کس طرح کا بیان ہوتا تھا اور کس طرح کا نصیحت ملتی تھی، ہمیں اس کو بھولنا بہت مشکل ہے۔ زندگی بھر ہمارے ساتھ یہ یاد رہے گی۔ اس سال 100 سال ہے شاہی مسجد کا، ایک اچھے پروگرام کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر خدمت خلق میں بہت سارے ایسے پروگرامز آرگنائز ہوتے جائیں گے، جس سے صرف مسلمانوں کا نہیں، حیدرآباد میں ہر ایک قوم کا فائدہ پہنچے گا۔ خدمت کا یہی صحیح معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ آج کا پروگرام یوم میلاد النبی کے سلسلے میں آج یہاں پر آرگنائز کیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھا موقع ہے ہر ایک مسلمان کے لیے سیرت کو سمجھنے کا، اس کے پیغام کو اپنانے کا اور حسن اعمال کی طرف بڑھنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کا درجہ دیا گیا، العالمین مان کر ہم چلتے ہیں، کس طرح سے یہ سب باتیں ہمارے سامنے آئے ہیں، کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنانا ہے ان کو، یہ ایک اچھا موقع ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے۔ عمر جلیل صاحب نے یوم میلاد کی خوشیاں منانے کو کہا ہے اور موجودہ دور میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منایا جاتا ہے اور کس طرح سے منایا جانا چاہیے، اس تعلق سے انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی کہ جس طرح سے بلڈ ڈونیشن یعنی کہ خون کا عطیہ دیا جا رہا ہے، اسی طرح اگر جسمانی اعضاء زندہ رہتے ہوئے یا مرنے کے بعد کیا یہ بھی ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے انہوں نے علماء برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس موضوع پر بات کریں اور اجتہاد کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ ہمارے ہاں جب سے میلاد النبی منانے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ میلاد النبی کے دن ایگزیبیشن گراؤنڈ پہ فنکشن ہوتا تھا، بہت سارے لوگ آتے، علماء بیان کرتے، بہت سارے لوگ آتے، نئے کپڑے پہنتے، خوشیاں مناتے، اور فنکشن صرف ایگزیبیشن گراؤنڈ تک ہی محدود ہوتا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہ ہونے لگا ہے کہ جشن میلاد النبی منانے کے نئے طریقے
ڈھونڈ لیے گئے ہیں، ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، میوزک اویلیبل ہے، لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، بڑے بڑے جلوس اور جلسے ہوتے ہیں. بے شک خوشی منانا چاہیے، لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کہتے ہیں، وہ جو کہ رحمت للعالمین تھے، حضرت محمد مصطفیٰ سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، تو ان کی جشن پیدائش میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارے جلوس کی وجہ سے کسی ایمبولینس کو جانے کو تکلیف ہو رہی ہو، آزو بازو والے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، تو یہ مناسب نہیں. اسی طرح جلسہ جلوس بنا کے ناچ گانا کر کے حاصل کیا ہے؟ اس کے بجائے ایک جگہ بیٹھ کے تھوڑا درود شریف پڑھ لیں، زیادہ مناسب ہے. اس کے بجائے کسی کا قرضہ ادا کر دیں، زیادہ بہتر. اس کے بجائے خون کا ڈونیشن کریں، زیادہ بہتر ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ کا جو نیو رکھی گئی یہاں سے مسجد شاہی مسجد کی طرف سے، اور جناب محسن اور جناب احسن بن محمد کی طرف سے، اور یہ سلسلہ چل نکلا ہے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف افضل گنج کی اسٹیٹ سینٹرل لائبریری میں بلڈ ڈونیشن ہوتا تھا، وہاں سے بہت سارے جلوس جاتے تھے، لیکن بلڈ ڈونیشن کے لیے بہت کم بچے آتے تھے. لیکن یہ چل نکلا ہے. نہ صرف یہ کہ میلاد النبی کے دن یہ لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے آپ کو تھیلیسیمیا سوسائٹی، سیکل سیل سوسائٹی اور دوسرے مختلف سوسائٹی سے اپنے آپ کو جی بڑی خوشی کی بات ہے جب آپ بتا رہے ہیں کہ 15 اگست کو بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے اپنے آپ کو کسی کی مدد کرنے کا، اپنی طرف سے کسی کی رحمت بننے کا. جب ہم اپنے آپ کو حضرت رحمت للعالمین کے امتی کہتے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی دوسروں کے لیے رحمت بننا چاہیے، دوسروں کے لیے نعمت بننا چاہیے. یہ میرا اپنا پرسنل خیال ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم یہ جو کاروان چل نکلا ہے بلڈ ڈونیشن کا، یہ کنٹینیو ہوئے، اور یہ جلسے جلوس کے بجائے زیادہ سے زیادہ لوگ بلڈ ڈونیشن کریں، تاکہ آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی شخص نے آپ کے کوئی چہیتے کو، آپ کے والد یا والدہ کو یا بیٹے کو یا بہن کو، کسی کو آپ کے چہیتے کو کسی نے خون دے کر اس کی جان بچائی ہو، کیا آپ اس شخص سے کبھی بھی ناراض ہوں گے؟ کبھی نہیں. تو یہ ہمارا اپنا عمل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں محبت کو بڑھاوا دیں، اور محبت کو بڑھاوا دینے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے میرے خیال میں، تو آپ نے یہ جو شروع کیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد تک محدود ہے. اس کو ہمارے اور اسٹیٹ میں اور مختلف جگہوں پر پھیلانا چاہیے. آپ کے اپنے کانٹیکٹس ہیں، ان کو میلاد النبی کے دن پورے تلنگانہ میں ہونا چاہیے، اس کے آگے پورے ملک میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں یہ ایک قطرے کے ذریعے شروع کیا گیا ہے. پہلے جیسا پڑھ رہے کہ مسلمان خون نہیں دیا کرتے تھے، کہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے، لیکن علماء ہمارے بتائے کہ یہ جائز ہے، اور یہ بہت چل نکلا اور بہت صحیح فیصلہ ہوا، صحیح کام کر رہے ہیں. اسی طرح آرگن ڈونیشن بھی ایک نئی چیز ہے. زندگی میں آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں جو امپرومنٹس آئے ہیں، اس میں کوئی ایک ویکتی کسی اور کو اپنا آرگن کا ڈونیشن کر سکتا ہے زندگی کے دوران. مثال کے طور پہ آپ اپنے لیور کا کچھ حصہ نکال کے کسی کو دے سکتے ہیں، اس سے ان کی زندگی ہو سکتی ہے. میری والدہ کا انتقال ہوا لیور کے سیروسس کی وجہ سے. ان کی ایج ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ.
تو اگر وہ کر سکتا ہوں میں ڈیفینیٹلی میں کرتا، لیکن میں ان کی ایج گزر چکی تھی. لیکن آج لیور ٹرانسپلانٹ پاسبل ہے، آج کڈنی ٹرانسپلانٹ پاسبل ہے. پھر زندگی گزرنے کے بعد آنکھوں کا، دل کا اور دوسرے اپنے آرگنس کا ٹرانسپلانٹ پاسبل ہے. اس سلسلے میں ذرا تذکیر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے بارے میں کچھ اشتہار کیا جائے. جس طرح بلڈ ڈونیشن کے بارے میں بات چلی ہے، اسی طرح آرگن ٹرانسپلانٹ کے بارے میں بھی اگر بات ہو، اس کے بارے میں ہم کو رہنمائی کر پائیں تو بہت بہتر ہوگا، اور اس کے ذریعے ہمارے ملک میں آپسی اتحاد اور محبت زیادہ بڑھے گی. بس انہیں الفاظ کے ساتھ میں تمام سے گزارش کروں گا کہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیں. میں بھی حصہ لیا کرتا تھا، 1-2 سال سے نہیں لے رہا ہوں. آئی ایم رائٹ ناؤ 59. مجھے کچھ بتایا گیا کہ ڈونیشن میں کچھ پرابلم ہے کیونکہ میرے کو شوگر بھی ہو گئی ہے. اگر میں دے سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اب کی بار بھی دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہ بلڈ ڈونیشن کنٹینیو کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تاکہ ہم کسی کی جان بچا سکیں، بار بار بچا سکیں. کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو تھیلیسیمیا ہوتا ہے اور ان کو مہینے میں ایک بار، 15 دن میں، 1 ویک میں ایک بار میں خون کی ضرورت پڑتی ہے. یہ چیز کنٹینیو رہنی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے، آپ لوگوں کی سوسائٹی کی طرف سے جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے میں کسی کو بتاتا، آپ لوگ جا کے جب ولادت میں ہو نہ ہو کوئی بھی جب بھی ضرورت پڑتی ہے لوگ آگے آ کے خون دے دیتے ہیں، ریگولرلی خون دیتے ہیں. تو یہ چیز کو ہم تمام سب لوگ اس اپنی زندگی میں شامل کریں. ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر خون بہانے کو تیار ہے، رائٹ؟ اسی طرح خون بہانا میرا سب سے مناسب ہے. تھینک یو. السلام علیکم. تو ناظرین، ہم تو یہی چاہیں گے کہ اس کار خیر کا قافلہ بڑھتا ہی چلا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر میں شریک ہو کر ثواب بھی حاصل کریں اور لوگوں کی جان بچانے میں معاون ثابت ہوں. میں اپنی جانب سے BBN چینل کی جانب سے بھی میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول شریف کو 12ویں میلاد ڈونیشن کیمپ میں حصہ لیں اور خون کا عطیہ دیں. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے عمر جلیل صاحب نے کہا ہے کہ خون کے علاوہ جسمانی اعضاء کو بھی کیا ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جیسا کہ آنکھ کا کورنیا ہے اور ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے بعد از مرگ، اور کڈنی ٹرانسپلانٹ جب آپ بقید حیات ہوتے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ بھی اسی طرح بقید حیات ہوتے ہیں تب بھی جو ہے یہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے. تو کیا شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ان اعضاء کو ڈونیٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں علماء برادری غور فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے. اجازت دیجیے ہمیں. شب بخیر.